अस्सलाम वालेकुम। आज मई की 23 तारीख और अमेरिका ईरान जंग को शुरू हुए तकरीबन 3 महीने होने वाले हैं और इस वक्त भी पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि इस जंग बंदी को मुस्तकिल करवाया जाए, जिसके लिए फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं। उनके मुज़ाकरात वहाँ पे जारी हैं। जो मेरी अभी कुछ देर पहले ही कुछ सिक्योरिटी ज़राए से बात हुई है, उनके मुताबिक अ, बहुत ज़्यादा उम्मीदें ऊपर नहीं ले जानी चाहिए पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे, और इसलिए कि अभी कुछ ऐसे मामलात हैं वहाँ पे तेहरान में डिस्कस हो रहे हैं जिनको हल करने, स्टम्बलिंग ब्लॉक आप कह सकते हैं, कुछ हैं जिनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए आपने सोशल मीडिया देख रहे होंगे, उसमें खबरें आ रही हैं कि पहले ये खबर आई थी कि CDF चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पाकिस्तान के, अगर वो ईरान गए तो इसका मतलब ये होगा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक लेटर ऑफ इंटेंट फाइनलाइज हो गया है, जिसमें कुछ चीज़ें तय हो गई हैं और वो उसका अनाउंस किया जाएगा कि दूसरा मरहला इस्लामाबाद में टॉक्स का दोनों ममालिक के दरमियान होगा। और फिर खबर आई कि वो दौरा कैंसिल हो गया, लेकिन फिर दोबारा कल शाम को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अचानक तेहरान रवाना हो गए, जिससे ये उम्मीद पैदा हुई कि ब्रेक थ्रू हो चुका है और अब मुआहिदा भी हो जाएगा, जिसकी उम्मीद में दुनिया भर में तेल की कीमतों में कुछ कमी आई और स्टॉक मार्केट्स भी बेहतर हुई। लेकिन आज जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अभी तक कुछ ऐसे बातों पे इख्तलाफात हैं जो दोनों ममालिक के दरमियान दूर नहीं हुए, और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप, जिनके बेटे की मंगनी है आज हवाई में, वो वहाँ पे भी शिरकत करने नहीं गए और उन्होंने अनाउंस किया अपने ट्रुथ सोशल पे पोस्ट की उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे की मंगनी में शिरकत तो करना चाहता था, मेरा उससे ताल्लुक़ भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अमेरिका से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, अपने बेटे से भी ज़्यादा, इसलिए मैं वाशिंगटन DC में ही रुका हुआ हूँ और मैं यहीं से तमाम मामलात को देख रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं वो मेरे लिए तमाम चीज़ों से ज़्यादा पहले हैं। तो इससे एक नई र्यूमर फैक्ट्री शुरू हो गई, जिसके मुताबिक ये था कि ख़ास तौर पे उसमें आप देखेंगे कि इसराइल बहुत तैयारियां कर रहा है, अपनी मिलिट्री को, अपनी एयर फोर्स को, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को उसने एक्टिवेट किया हुआ है, और उससे ये लग रहा है कि अचानक शायद फिर हमला हो जाए और ईरान पर अचानक हमला हो जाए। इस वक्त जबकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान में मौजूद है, क्या ये मुमकिन है? तो मेरी इत्तलात के मुताबिक ऐसा मुमकिन नहीं है कि अमेरिका अचानक ईरान पर हमला कर दे, जबकि बातचीत हो रही है और मामला तय करने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें दूसरी राय ये है, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, जियोपॉलिटिक्स पे जो नज़र रखते हैं, वो ये है कि जो निगोसिएशंस इस वक्त हो रही हैं वो बहुत ही एक नाजुक मरहले पर हैं और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गेन हासिल करने के लिए दोनों ममालिक अपने मसल फ्लेक्स कर रहे हैं। ईरान के पास क्या है लेवरेज, उसके बारे में मैं बात करता हूँ, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट का ये कहना कि मैं वाशिंगटन DC में वीकेंड पे मौजूद हूँ, वाइट हाउस में मौजूद हूँ, और वहाँ के जो और सीनियर ऑफिशियल्स हैं इंटेलिजेंस के और वहाँ की फ़ौज के, वो भी वाशिंगटन DC में ही मौजूद हैं, ताकि अचानक अगर कोई फ़ैसला करना पड़े तो अमेरिका वो फ़ैसला कर सके। इसका मकसद सिर्फ ये है कि ईरान को दबाव में लाया जाए, ताकि ईरान किसी एक फ़ॉर्मूले पर मुत्तफ़िक हो सके। लेकिन लग ये रहा है कि ईरान अपने लेवरेज की वजह से, 2 लेवरेज हैं उसके पास जिसका मैं अभी ज़िक्र करूँगा, उसकी वजह से वो ये इसको प्रोलॉन्ग करना चाह रहा है, इस सौदेबाज़ी को, ताकि वो मैक्सिमम बेनिफिट इसमें से हासिल कर सके। अब इसमें जो पाकिस्तानियों को नसीहत की गई है कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा पुरुमीद अभी ना रहें, उसकी वजह तो ज़ाहिर मैंने आपको बता दी कि नाज़ुक मामलात हैं और उसमें दोनों तरफ अपना-अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के मुआशी हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान को बहुत दहाइयों तक कोई ऐसी कामयाबी नहीं मिली, सिवाय इंडिया के ख़िलाफ़ जंग जो पिछले साल पाकिस्तान ने जीती, कि पाकिस्तानी उस पे खुशी मना सकें या अपने कॉन्फिडेंस को रिस्टोर कर सकें। इसलिए पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका और ईरान में जंग बंद होती है, पाकिस्तान की सालसी के ज़रिए, तो ये पाकिस्तान के लिए एक एज़ाज़ होगा। ना सिर्फ एक एज़ाज़ होगा, बल्कि इससे इस खित्ते में अमन आएगा, और इस खित्ते में ना सिर्फ इस खित्ते में अमन आएगा पाकिस्तान की कोशिशों से, बल्कि पाकिस्तान की कोशिशों से एक ऐसी इमिनेंट वॉर रुक जाएगी जिसमें मुस्लिम ममालिक के कूद पड़ने का बहुत बड़ा खदशा मौजूद है अभी तक। और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ, गल्फ़ ममालिक के साथ और ईरान के साथ, पाकिस्तान बिल्कुल नहीं ये चाहता। पाकिस्तान का पहला इंटरेस्ट ये है कि मुस्लिम ममालिक के दरमियान जंग ना हो,
اور اس کے لیے پاکستان کے فیلڈ مارشل اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف جو آج ہی چین کے دورے پر روانہ ہوئے ہیں، اس کا بھی اس سے تعلق ہے، وہ گئے ہیں اور پاکستان پوری کوششیں کر رہا ہے، اور پاکستانی بھی اسی لیے پوری امید ہو جاتے ہیں کہ اللہ کرے یہ جنگ بندی مستقل ہو، ایران پر سے پابندیاں ہٹیں تو اس خطے میں امن آئے، جس سے معاشی سرگرمیاں بحال ہوں، جس سے پاکستان کو فائدہ پہنچے۔ پاکستان اگر ایران پہ پابندیاں نہیں ہوں گی تو پاکستان ایران کے ساتھ تجارت کر سکے گا، وہاں سے تیل ہو سکتا ہے پاکستان کو سستے داموں مل سکے، سستے داموں نہ بھی ملے تو کم از کم اس کی ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات کم ہو جائیں گے، پھر تجارت میں پاکستان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے پابندیاں ختم ہونے سے۔ تو پاکستانیوں کے یہ معاشی مفادات ہیں، پاکستانیوں کے نظریاتی اور مذہبی مفادات ہیں، اور پاکستانیوں کے ظاہر ہے ایک سوشل مفادات، اس سینس میں جو میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان اس کو اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھے گا، کیونکہ پاکستان کو انڈیا نے مسلسل اپنے پروپیگنڈا سے پچھلے کئی دہائیوں میں یہ پینٹ کیا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے، لیکن اس کے برعکس پاکستان امن کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کی عزت نہ صرف اس خطے میں بڑھی ہے بلکہ پوری دنیا میں بڑھی ہے، اور پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ عزت جو پاکستان کو ملی ہے یہ مستقل ہو، کیونکہ پاکستان کو یہ عزت کسی جنگ میں شامل ہونے سے نہیں ملی، بلکہ جنگ سے باہر رہ کے اپنا ایک مثبت کردار ادا کرنے سے ملی ہے، اپنی اچھی سفارتکاری سے، اپنی اچھی سیاست سے ملی ہے، اور اور ملٹری ڈپلومیسی سے ملی ہے، جس کو پاکستان کے مفادات میں آئندہ کام آنا چاہیے۔ یہ ہیں وہ وجوہات جس کی وجہ سے پاکستانی بہت زیادہ پر امید ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ معاہدہ بس ہونے والا ہے، لیکن معاہدہ ابھی ہونے والا نہیں ہے۔ دورہ بہت اہم ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا، اور وہ اس لیے ان کو جانا پڑا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی جو وہاں پہ موجود ہیں اور ایک ہفتے میں دوسری دفعہ وہاں پہ موجود ہیں، وہ تمام معاملات کو حل کرنے میں، تمام سٹمبلنگ بلاکس کو ریموو کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اس لیے فیلڈ مارشل خود گئے ہیں، اور وہاں سے وہ امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ قطر کا ایک بہت اعلیٰ سطحی وفد وہاں پہ موجود ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کھل کے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کی سفارتکاری کی کوششوں کو سپورٹ کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کامیاب ہو۔ قطر نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی سفارتی کوششیں کامیاب ہوں۔ پوری دنیا کا میڈیا اس وقت اس بات پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے پہ نظر رکھے ہوئے ہے کہ کیا یہاں سے نتیجہ نکلتا ہے۔ تو ہمیں امید اچھے کی رکھنی چاہیے، امید اچھے کی کرنی بھی چاہیے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ریئلسٹکلی سپیکنگ بہت سارے اس میں ابھی معاملات ہیں۔ وہ معاملات کیا ہیں اور وہی لیوریج بھی ہیں ایران کے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ آبنہ ہرمز کا لیوریج اس وقت جو ایران استعمال کر رہا ہے، وہ اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ ایران کو امریکہ پر بھروسہ نہیں ہے، جو کہ درست بات ہے، کیونکہ امریکہ نے 2 دفعہ ایران پہ حملہ کیا، بات چیت کے دوران حملہ کیا، جس کی وجہ سے یہ ٹرسٹ اب امریکہ پہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ پاکستان یا اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ بھی ٹرسٹ کرنا ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ گارنٹیز دے سکیں کہ امریکہ یا اسرائیل آئندہ حملہ نہیں کریں گے۔ تو اس میں آبنہ ہرمز کے اوپر ایران اپنا کنٹرول رکھنا چاہ رہا ہے، اس لیے کہ یہ مستقل جنگ بندی کے بعد جو معاملہ طے ہونے ہیں، جو مذاکرات ہونے ہیں، اس میں ایران کے پاس کچھ ایسا لیوریج ہو جس کی بنیاد پہ، کچھ ایسا سٹرانگ پوائنٹ ہو جس کی بنیاد پہ وہ ان مذاکرات میں بیٹھ سکے اور اپنے لیے ایک اچھی ڈیل حاصل کر سکے۔ کیونکہ اگر یہ لیوریج وہ ابھی چھوڑ دیتا ہے، آبنہ ہرمز کو کھول دیتا ہے اور اس پہ اپنی اتھارٹی نہیں رکھتا، تو پھر اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جب مذاکرات ہوں دوبارہ تفصیل کے ساتھ، اس میں ایران کی ساورینٹی کے لیے ایران کے اوپر حملہ آئندہ نہ کرنے کی گارنٹیز کیا ہوں گی۔ اس پہ بات پھنسی ہوئی ہے۔ جہاں تک ایران کے نیوکلیر پروگرام کی بات ہے اور اس کے جو وہاں پہ نیوکلیر جو یورینیم سٹاک پائلز ہیں انرچڈ یورینیم کے، ان کی بات، اس پہ ایران بہت حد تک لچک دکھانے پہ آمادہ ہے، لیکن اور یہ بہت بڑی رعایت ہے جو امریکہ کو ایران نے دی ہے، لیکن اب ایران یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کم از کم آبنہ ہرمز پہ ایران کو رعایت دے۔ اور جو دوسرا لیوریج ایران کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں کانگریس کے انتخابات نومبر میں ڈیو ہیں، اور اب مئی ختم ہو رہا ہے، آگے کچھ مہینے رہ گئے ہیں، جس میں امریکہ کی جو ریپبلکن پارٹی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اس کو بہت مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ امریکہ میں اس جنگ کے خلاف مخالفت بڑھتی جا رہی ہے، اور اسرائیل جس طرح کے ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں پہ، غزہ پہ، اور جو ابھی سمود فلوٹیلا پہ اس نے جو ظلم کیا ہے، اس کی وجہ سے
اسرائیل کے خلاف رائے عامہ جو ہے امریکہ کے خاص طور پہ، اور خاص طور پہ امریکہ کی جو نوجوان نسل ہے، وہ اس کی رائے بہت اسرائیل کے خلاف ہو چکی ہے، اور اس وجہ سے اگر انہوں نے یہ دیکھا کہ ریپبلکن پارٹی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ مسلسل اسرائیل کو سپورٹ کیے جا رہے ہیں اس جینوسائیڈ میں، تو جو ینگ ووٹرز ہے وہ ریپبلکن پارٹی کے خلاف ووٹ دے گا، اور وہ ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ دے گا، جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر ان کی پارٹی کو شکست ہو گئی، کانگریس میں ڈیموکریٹس کی میجورٹی آ گئی، تو اس میں دو خطرات ہیں۔ ایک تو یہ کہ امریکن پریزیڈنٹ کے پاس کوئی پاور خاص نہیں رہے گی، وہ کہتے ہیں کہ لیم ڈک پریزیڈنٹ ہو جائے گا اگر وہ الیکشن ہار گیا، اور اس کی مقبولیت کو دھچکا لگے گا، اس کی ساکھ کو دھچکا لگے گا۔ دوسرا اس سے بڑا جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کانگریس میں ڈیموکریٹس کی میجورٹی ہوگی دونوں ہاؤسز میں، تو پھر ڈیموکریٹس پریزیڈنٹ ٹرمپ کو امپیچ کر سکتے ہیں، ان کو عہدے سے ہٹا سکتے ہیں قانونی، آئینی اور پارلیمنٹری طریقے کے ذریعے، جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی پارٹی افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ اسرائیل کو نیتن یاہو کے جینوسائیڈ کو سپورٹ کرنے میں، بچانے میں وہ اپنی حکومت اگر گنوا بیٹھے تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور ایران جانتا ہے کہ امریکہ کے پاس ایک ڈیڈ لائن ہے، اس کی ٹائم لیمٹ ختم ہو رہی ہے، اور اس دوران وہ جتنا میکسیمم فائدہ لے سکتا ہے وہ لے لے۔ لیکن اس میں ایک کیچ 22 سچویشن بھی ہے ایران کے لیے، وہ یہ ہے کہ یہ بات ٹرمپ کو بھی پتہ ہے، اور ٹرمپ کے اوپر بھی دباؤ ہے اس بات کا کہ ڈیڈ لائن از فاسٹ اپروچنگ، اور اگر ٹرمپ نے اس ڈیڈ لائن سے پہلے ایران کے ساتھ ڈیل نہ کی تو اس کا نقصان ہوگا۔ اس لیے ایران کو ڈیل پر مجبور کرنے کے لیے اور اس سے اپنی بات منوانے کے لیے ہو سکتا ہے امریکہ دوبارہ حملہ کر دے، اور اس دفعہ حملہ زیادہ شدت والا ہوگا، زیادہ نقصان دہ ہوگا، اور اس بات کو سمجھانے کی ایران کو تمام ممالک خطے کے کوشش کر رہے ہیں، جس میں پاکستان سب سے آگے ہے، اور قطر بھی ہے، سعودی عربیہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ترکیہ بھی ہے اور عمان بھی ہے۔ مسلسل اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایران میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، قطر کا وفد وہاں پہ موجود ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود ہیں، ان کے عباس عراقچی کے ساتھ یہ تمام ملاقات ہو رہی ہے، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، باقر کالیباف کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں، مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات متوقع ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی سے بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات متوقع ہے۔ اور اسی وقت آج ہی پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف چین کے دورے پہ تشریف لے گئے ہیں، وہاں پہ ان کی ملاقات پریزیڈنٹ شی سے ہوگی، دوسرے چینی قائدین سے ہوگی، اور وہاں پہ بھی یہ مسئلہ سر فہرست ہوگا، کیونکہ چین بھی اب یہ چاہتا ہے کہ آبِ ہرمز کھلے، اور یہ جو تیل کا بحران پوری دنیا میں ہے، جس سے پوری دنیا کی معیشت کو جھٹکا لگ رہا ہے، وہ ختم ہو۔ اور لیکن اس میں بریک تھرو کب ہوگا، آج ہوگا، کل ہوگا، کس وقت ہوگا، اس کے بارے میں حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک ناممکن کام ہے جس کو کرنے کی پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف اس کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بات تقریباً طے ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا فیصلہ خطے کے ممالک آپس میں ہی کریں گے۔ اب دنیا کی جو سنگل سپر پاور ہے امریکہ، وہ اکیلا شاید کوئی فیصلہ نہ کر سکے، اور اسی لیے یہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف کا دورہ چین ہے یہ بہت اہم ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ایران بہت اہم ہے، قطر کا وفد وہاں پہ موجود ہے، سعودی عرب، ایران، قطر، یو اے ای، عمان، ترکیہ، چین، پاکستان، یہی ممالک مل کے فیصلہ کریں گے، اور ہو سکتا ہے اس میں روس کا بھی کچھ اس میں کنٹریبیوشن ہو کہ اگلے آنے والے دنوں میں اس خطے میں امن آئے گا یا جنگ۔ امید اسی بات کی ہے کہ امن آئے گا، اور جو کہ ابھی بہت مشکل لگتا ہے، لیکن اسی مشکلات کے پہاڑ کو سر کرنے کی کوششیں پاکستان اس پہ کر رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے آنے والے دنوں میں، اور عید کا تہوار بھی آ رہا ہے، یوم عرفہ پہ دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، اور یہ ان دنوں میں جنگ حرام بھی ہے، تو امید ہے مسلمان ممالک یہ سمجھیں گے اور اس خطے کو ایک ایسی جنگ سے بچائیں گے جس کے اثرات نہ صرف تمام اسلامی ممالک پہ پڑیں گے، پورے خطے پہ پڑیں گے، بلکہ پوری دنیا پہ پڑیں گے، اور اس میں پاکستان کا رول بہت اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت عام ایشو ہے جس پہ میں بات نہیں کر سکا، لیکن کروں گا اگلے ایک دو دنوں میں، جو پاکستان کے اندر ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے ان کشمیری رہنماؤں کی جو کشمیر کے جہاد کے ساتھ لنک رہے ہیں ماضی میں، اس کی کیا وجوہات ہے، اس میں پاکستانی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی اداروں کا رول کیا ہے، اور اس میں انڈیا کی را
اور انڈیا کی جو جاسوسی ادارے ہیں ان کا رول کیا ہے؟ کیا وہ پچھلے سال جو جنگ ہارے ہیں اس کا بدلہ لے رہے ہیں یا یہ ایک بڑی لارجر اسٹریٹجی کا حصہ ہے؟ اس پہ بات کریں گے اگلے کچھ دنوں میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.